बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें ऐसी सच्ची बात ना बताऊं जिसको बंदा अपने मर्द वफ़ात के आगाज़ पर पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जहन्नम से निजात अता फरमा देता है और जन्नत में आला मकाम अता होगा और रोज़े महशर हाथ थाम कर जन्नत ले जाऊंगा। मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है, रब ताला जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो इसके मरने से 1 साल पहले एक फ़रिश्ता इस पर मुकर्रर कर देता है जो इसे राह रास्त पर लगाता रहता है यहाँ तक कि वो शख्स भलाई पर मर जाता है। लोग इसके बारे में कहते हैं फ़लाँ बंदे ने भलाई पर मौत पाई है। जब ऐसा बंदा मरने लगता है तो अपने उखरवी इनामात देखकर इसकी रूह निकलने में जल्दी करती है। बस इस वक्त वो अल्लाह ताला की मुलाकात को महबूब रखता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए बुराई मुकद्दर हो चुकी होती है तो अल्लाह पाक मरने से 1 साल पहले इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है जो इसे मुसलसल गुमराह करता और भटकाता रहता है यहाँ तक कि वो बदतरीन हालात में मर जाता है। जब वो मौत के वक्त अपने लिए तैयार आज़ाब देखता है तो इसकी रूह इसे नापसंद करते हुए लूट पूट होने लगती है। इस वक्त वो अल्लाह ताला की मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इसकी मुलाकात को नापसंद रखता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ते ने रब्बुल इज़्ज़त से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी की इजाज़त चाही। चुनाचे इसने ज़मीन पर आकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से भी कोई वास्ता है? इस फ़रिश्ते ने अर्ज़ की, जी हाँ, वो फ़रिश्तों में से मेरा भाई है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम इनसे मुझे कोई नफ़ा दिलवा सकते हो? इस फ़रिश्ते ने अर्ज़ की, अगर आप ये चाहें कि कोई चीज़ इसे अपने वक्त से आगे पीछे हो जाए तो ये नहीं हो सकता, अलबत्ता मैं इनसे ये कह सकता हूँ कि बवक्त वफ़ात आप अलैहिस्सलाम पर नरमी करें। फिर कहने लगा, मेरे परों पर सवार हो जाएं। आप अलैहिस्सलाम इसके परों पर सवार हो गए और आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ ले गया। वहाँ दोनों फ़रिश्तों की मुलाकात हुई तो इस फ़रिश्ते ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी गर्ज मालूम है, तुम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन इनका नाम जिंदों से मिट चुका है और इनकी ज़िंदगी का आधा लम्हा ही बाकी है। चुनांचे इस फ़रिश्ते के परों में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात फरमा गए। हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम महबूब खुदा ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। कब्र अभी तैयार न थी, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके गिर्द यूं बैठ गए कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेदने लगे। फिर सर अक़दस को उठाकर 2 या 3 मरतबा फरमाया, अस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र, यानी अज़ाबिल कब्र से खुदा की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो इस पर आसमान से सफ़ेद चेहरों वाले फ़रिश्ते उतरते हैं, गोया इनके चेहरे सूरज हैं। इनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबुएँ होती हैं। वो मैयत की हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसके सरहाने आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब ताला की बख्शिश और रज़ा की तरफ निकल। तो वो यूं बह कर निकलती है जैसे मशकीज़े से कतरा बहता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह लेते हैं और जैसे ही वो रूह ले लेते हैं, मावन फरिश्ते पल भर भी इनके हाथ में नहीं छोड़ते और इनसे लेकर इस कफन और खुशबू में रख देते हैं। इससे रूह ज़मीन की बेहतरीन कस्तूरी की तरह खुशबू आने लगती है। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों का जो गिरोह भी इनके पास से गुजरता है पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? फरिश्ते इसके दुनियावी नामों में से बेहतरीन नाम के साथ बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यहाँ तक कि इसे लेकर आसमानी दुनिया पर पहुँच जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खुलवाते हैं। दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रर फरिश्ते दूसरे आसमान तक पहुँचाने जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँचा दिया जाता है।
تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا، وہیں لوٹاؤں گا اور وہی سے دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ صاحب جو تم میں بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے ہو رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں وما علمہ کا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسین و جمیل چہرے والا بہترین کپڑوں اور عمدہ خوشبو والا ایک مرد آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ پوچھتا ہے تیرا چہرہ بھلائی لایا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے اے رب تعالی، قیامت قائم کرتا ہے کہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچ سکوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی جان پسینے کی طرح بہہ کر نکلتی ہے اور کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے گدھے کی جان نکلتی ہے۔ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو بوقت موت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب ترین واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا مردہ شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوتی، لہذا تم دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مل سکے اور مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ حضرت سیدنا عمر بن حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ سب قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام گیا تو قبیلہ کیس کے ایک معزز شخص کے پاس ٹھہرا۔ اس کا ایک نافرمان بھتیجا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو بہت سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا، لیکن اس کا بھتیجا نہ مانتا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس نے اپنے چچا جان کو بلوایا لیکن چچا جان نے جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اسے مجبور کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس نے بھتیجے کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو ایسا ہے، تو نے یہ کرتوت نہیں کیے۔ لڑکے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا جان کہنے لگا وہ تجھے یقیناً جنت میں بھیج دے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا باخدا میرا رب تعالیٰ ضرور بالضرور وہ مجھے میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا اور چچا نے اسے دفنا دیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹیں رکھی جا رہی تھیں تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی۔ چچا نے اینٹ اٹھانے کے لیے قبر میں جھانکا تو چچا چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور حد نگاہ تک کشادہ کر دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حماد فرماتے ہیں میرا ایک بگڑا ہوا بھانجا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو میری بہن نے مجھے بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ماں یعنی میری بہن اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے پوچھنے لگا ماموں جان یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولا کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میرا بھانجا بولا خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔
پھر جب وہ مر گیا تو ہم نے اسے مل کر قبر میں اتارا، اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ حد نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ کو خوشخبری ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی برکت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈریں؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی اور بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یک کے بعد دیگر تیرے پاس قاصد نہیں بھیجے؟ بس میں اب آخری قاصد ہوں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں، جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس آتا ہے، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پے در پے قاصد آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرماتا جس کی عمر دراز کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک جا پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا اور وہ بندہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض الموت کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یا حی و یمیت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیر۔ پھر فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اگر بیت اللہ تک چل سکیں تو اس کا حج کریں۔ اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ جو یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اگر بیت اللہ کی طرف چل سکیں تو اس کا حج کریں۔ جب تو نے یہ کر لیا تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کریں، اس عمل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، جہنم تم پر حرام ہوگی اور رزق کی فراوانی ہوگی، تمہاری اولاد میں خیر و برکت ہوگی اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ موت کے وقت سب سے بڑی کامیابی خاتمہ بالخیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے وہ بخش دیا جائے گا۔ روایت حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ آخری لمحے میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر کے دنیا سے جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرض و وفات کے وقت جب فرشتے جنت اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں تو مومن بندہ اس سے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے، جس کی بدولت اس کی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی امت کو توحید اور نماز کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب سے ڈرو، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے احکام کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جامع الترمذی۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا نچوڑ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر فاروق جب زخمی ہوئے تو انہوں نے یہ بار بار کلمہ طیبہ دہرایا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا تاکہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی فکر کرتے تھے۔ علماء نے ان روایات کی روشنی میں چند چیزیں بتائی ہیں جو انسان کو مرض الموت میں نصیب ہو سکتی ہیں۔ حسن ظن، اللہ سے اچھا گمان۔ انسان کو اپنے آخری وقت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت، زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہنا، حقوق العباد کی ادائیگی، کسی کا قرض یا حق باقی نہ چھوڑنا تاکہ اللہ کے حضور سرخ روح ہو سکیں۔ کثرت ذکر، جو شخص زندگی بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی خاص عمل جسے کوئی مخصوص دعا یا ذکر تبھی اثر دکھاتا ہے جب اس کے پیچھے اخلاص سے نیت اور اتباع سنت ہو۔ اصل چیز وہ توحید ہے جس پر بندہ زندگی بھر قائم رہا۔ روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔